बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 24 जुलाई की सपहर है और इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हूँ। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत यहाँ पर जमा हो रही है, कोई अहम ऐलानात किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रात इनकी एक मीटिंग हुई है जिसमें ये तय किया गया है कि 5 अगस्त की जो इमरान खान साहब की कॉल है उसको तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इनिशिएट किया जाएगा। क्या ऐलानात करने जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है, ये जाके अंदर देखते हैं। आपको भी थोड़े विजुअल्स दिखाता हूँ। ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की रिहाइशगाह है और यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ये सारी DSNG वैन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हर तरफ लग चुकी हैं और हमारे जो केबल वाले भाई हैं, ऑपरेटर हजरात हैं, वो केबल्स वगैरह बिछा रहे हैं। सो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सके तो अभी तक तो शुरू नहीं हुई, सारे लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है फिर आपको दिखाते हैं। ओके जी, तो यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी आ गए, महमूद अचकज़ई भी हैं, PTI के रहनुमा भी हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। इस इतिहाद का फ़ैसला ये है कि हमने इस हुकूमत के ख़िलाफ़ गली गली कूचे कूचे में तारीख से हम न किसी को गाली देंगे, न किसी को पत्थर मारेंगे, न किसी को डंडा मारेंगे। और हमने गिलगित बल्तिस्तान से लेकर वहाँ से लेकर गवादर तक, गवादर से लेकर जहाँ जहाँ हमारी सरहदें हैं, हमने गली गली कूचे कूचे में वो हंगामा बपा करना है कि लोग हैरान हो जाएंगे। इस इत्तेहाद ने फ़ैसला किया है कि हम एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ़ इदारों के लोगों के मुश्तमिल लोग बुलाएं कि हमारा इरादा ये है, इसमें हमारे साथ ताउन कीजिए और जहां हम गलत हैं हमारी रहनुमाई कीजिए। अगर हम पागल हैं, दीवाने हैं, हमारा इलाज कीजिए। ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये डूब रहा है, इसको डुबोया जा रहा है। इमरान खान साहब की ये हिदायत है कि ये तहरीक सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अकेली तहरीक नहीं होगी, हमने हर एक को दावत देनी है। इसीलिए आज हमारे साथ, मेरे साथ यहाँ बैठे हैं महमूद खान अचकज़ई साहब, अल्लामा नासिर साहब। ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ, मैं कहूँगा, जो आबादी के हिस्से हैं उनकी भी रहनुमाई करते हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं और पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। इसी तरह अख्तर मेंगल साहब से हमारी बात हुई, हम गए बलोचिस्तान, सिंध में ज़ैन शाह साहब हमारे साथ हैं और दीगर दोस्त भी आप देखेंगे, दीगर जमातें हमारा साथ देंगी। हम हर मज़लूम को आज आवाज़ दे रहे हैं। इस तहरीक की क़यादत खान साहब ने, इमरान खान साहब ने महमूद खान साहब के सुपुर्द की है। रहनुमाई हमारी अल्लामा नासिर अब्बास करेंगे। हम तमाम लोगों को साथ लेकर चलेंगे और कोई हमारा मकसद तोड़ फोड़ नहीं है। ये एक आइनी तहरीक है, ये एक नज़रियाती तहरीक है। इसका मकसद पाकिस्तान की तश्कील नौ है। पाकिस्तान की रूह पर जो बार बार हमला हुआ है हमारी तारीख़ में, हमने उस हमले से जो नुकसान हुआ है, जो ज़ख्म लगे हैं, उन ज़ख्मों को हमने भरना है। ये हमारा मकसद है। तो इंशाअल्लाह 5 अगस्त को ये कौम इजहार करेगी अपनी बेजारी का, लेकिन वो इजहार आइनी होगा, कानूनी होगा। कोई जवाज़ ना बनाए इसको किसी जुल्म के ज़ाब्ते हम पे नाफिज करने का। हम नहीं मानते जो कुछ हो रहा है इस वक्त, जिस तरह हमारे अकाबरीन को, हमारे दोस्तों को जेलों में डाला जा रहा है, वो शर्मनाक है। इंसानी तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ। जो फ़ैसला चंद दिन कबल आया जिसमें हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब असम्बली अहमद बच्चर साहब को, अहमद चट्ठा साहब को और बिलाल एजाज साहब को, दीगर के हमरा 10-10 साल सज़ा सुनाई गई। उस फ़ैसले का मैं आपको दावत देता हूँ कि आप पढ़िए उस फ़ैसले का पैरा 39। वो क्या लिखते हैं जज साहब कि इनके ख़िलाफ़ शहादत तो शायद कुछ नहीं है, इन्होंने इनकार किया है, ये उस दिन मौजूद भी नहीं थे मौके पे, ये किसी साजिश वाली जो बज़ाहिर या जो एक इल्ज़ाम लगाया गया कोई मीटिंग थी उसमें भी शामिल नहीं थे। लेकिन चूंकि इन्होंने ये नहीं कहा कि इनका PTI से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए मैं इनको सज़ा देता हूँ, ये लिखा हुआ है। ऐसी शर्मनाक तहरीर शायद ही अदालती तारीख़ में किसी ने लिखी हो कि सिर्फ़ एक पार्टी का मेंबर होना जुर्म हो गया। आज आवाज़ बुलंद करना जुर्म है, सड़क पर चलना जुर्म है। हमारा आइन पाकिस्तान आर्टिकल 15 कहता है कि राइट टू मूवमेंट, यानी कि चलने का हक एक बुनियादी इंसानी हक है जो आपको, मुझे, हम सब को हासिल है। एसोसिएशन का राइट आर्टिकल 17 कि हम मिलकर बैठें, मिलकर बात करें, मिलकर चलें,
یہ بھی ہمارا ایک بنیادی حق ہے. آواز بلند کرنے کا حق آرٹیکل 19 یہ بھی ایک بنیادی انسانی حق ہے. دنیا کی ہر قوم ان حقوق کو مانتی ہے. اقوام متحدہ مانتی ہے, ہمارا آئین مانتا ہے, ہمارا دین مانتا ہے. آج ان حقوق کی نفی ہے. کہیں سے حکم آ جاتا ہے کہ ان کو باہر نہیں نکلنے دینا, ان کو زبان نہیں کھولنے دینا, ان کو ڈال دو کسی بند کال کوٹری میں, اور وہ ہو جاتا ہے. آج عمران خان کو 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. ان کی ٹرائل جیل میں کی جاتی ہے. آج 5 گھنٹے میں کھڑے ہو کر آئے ہوں اڈیالہ جیل کے باہر, ہمیں نہیں ملنے دیا گیا. میں ان کا وکیل ہوں, میرا وکالت نامہ ہے, بطور وکیل بھی مجھے اندر نہیں جانے دیا گیا. ان کی تینوں بہنوں کو روکا گیا. ان کے ڈاکٹر ان سے نہیں مل سکے 7 ماہ سے. تو خواہ عمران خان کو بالکل تنہا کرنے کی ایک سازش ہے. یہ ٹرائل جو ہو رہی ہے قطعاً غیر آئینی ٹرائل ہے. اس حوالے سے پہلے بھی ہم عدالت میں گئے تھے جب عدالتیں کچھ بات سنتی تھی. سائفر ٹرائل کے دوران میں نے خود 2 دفعہ اس ٹرائل کو کالعدم قرار دلوایا, اس بنیاد پہ کہ میڈیا کے دوست کیوں کمرہ عدالت میں موجود نہیں ہیں. میڈیا کا موجود ہونا بھی ایک بنیادی حق ہے, فیئر ٹرائل کا, اوپن کورٹ روم کا. نہ میڈیا آج موجود ہے اس ٹرائل میں, نہ خاندان موجود ہے, نہ ان کے وکیل جن کو انہوں نے وکالت نامے دیے ہوئے ہیں ان کو اندر جانے دیا جا رہا ہے. یہ کس قسم کا مقدمہ ہے جو چل رہا ہے؟ یہ پوری قوم کے ساتھ ایک مذاق ہے. اس مذاق کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے, اس ظلم کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے, پوری قوم کھڑی ہوگی اور ہم مل کر کھڑے ہوں گے. بہت شکریہ. سلمان راجہ صاحب نے بڑی تفصیلاً آپ کو آنے والے دنوں میں تحریک کے لائحہ عمل سے آگاہ کیا کہ جس کا پہلا قدم اسلام آباد میں کل جماعتی کانفرنس کا ہوگا, اور اس میں اجتماعی دانش کو لے کر جو فیصلے کیے جائیں گے ان کے ساتھ پھر آگے بڑھا جائے گا. اس میں تمام طبقات فکر, سوسائٹی کے وہ تمام سیگمنٹس جو آج اس حکومت کے ہاتھوں رسوا ہو رہے ہیں, جو اس حکومت کے ہاتھوں تکالیف برداشت کر رہے ہیں, ان سب کو اس میں دعوت دی جائے گی. اس ملک میں اس وقت جو صورتحال ہے اس سے آپ تمام احباب بخوبی واقف ہیں کہ آج تنخواہ دار طبقے کی اس ملک میں کیا حیثیت رہ چکی ہے, اس کی قوت خرید کو کس طریقے سے ختم کر دیا گیا ہے. آپ تمام احباب یہاں پر جو موجود ہیں, آپ خود ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, اور یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں, آپ اس کو سمجھتے ہیں, اس ملک کے عوام اس کو سمجھتے ہیں کہ آج ایک عام آدمی کے لیے اپنا گھر کا خرچہ چلانا, کچن چلانا, بچوں کی اسکول کی فیسیں دینا وہ کتنا مشکل ہو چکا ہے. اس ملک کا کسان تباہ و برباد ہو چکا ہے, زراعت کا کوئی حال نہیں رہ گیا, 5 آپ کی بڑی فصلیں بحران کا شکار ہیں, زرعی اکانومی بربادی کی طرف بھیج دی انہوں نے. اور پھر ستم ظریفی یہ ہے کہ آج ملک میں مکمل خاموشی ہے. جو سر عام ایک ڈاکہ مارا گیا شوگر سکینڈل کے نام سے, اربوں روپے جو جماعتیں حکومت میں موجود ہیں, ان جماعتوں کے سربراہان, ان جماعتوں کے سے تعلق رکھنے والے سینئر لوگ جن کی اپنی شوگر ملز ہیں, کس طریقے سے اربوں کا ڈاکہ ڈالا گیا. پہلے اس کو چینی کو کم دکھا کر, زیادہ دکھا کر ایکسپورٹ کر دیا گیا, اور ایکسپورٹ کر کے اربوں اینٹ لینے کے بعد پھر جب یہاں پر کمی واقع ہو گئی تو پھر مہنگے داموں باہر سے منگانی شروع کر دی. اور انہی حرکتوں کی وجہ سے آج ایک عام آدمی 200 روپے کلو چینی خریدنے پہ مجبور ہے. اتنا بڑا دن دہاڑے ڈاکہ پڑتا ہے. چیف جسٹس صاحب خاموش ہیں, عدلیہ خاموش ہے, کوئی ایگزیکٹو کے اوپر, ان لوگوں کے اوپر چیک نہیں کہ انہوں نے آپ کی جیبوں پر, اس ملک کی عوام کی جیبوں پر کھلے عام ڈاکہ مارا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 10 سال کی سزائیں دی جا رہی ہیں اپوزیشن کو, اپوزیشن کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. کوئی ان سے بھی پوچھے گا کہ جناب یہ جو آپ نے بڑے ٹھاٹ باٹ سے اس ملک کے اوپر جو لوگ نافذ کیے, جن کو آپ نے یہ کہہ کر بٹھایا کہ یہ ایک بڑی آئیڈیل حکمرانی دیں گے, تو قبلہ یہ جو اربوں کا ڈاکہ پڑا, پاکستان کی عوام کی جیبوں پر جو ڈاکہ پڑا, دن دہاڑے پڑا. ایک ٹی وی پروگرام میں سن رہا تھا, بڑے سینئر اینکر ہیں, ان کی بڑی مستند خبریں ہوتی ہیں, مالک صاحب, انہوں نے یہ نیوز بریک کی,
اپنے پروگرام میں کہ وزیر اعظم کو ایک خاندان کی میٹنگ میں لاہور طلب کیا گیا، لاہور طلب کر کے ان کو اس خاندانی میٹنگ کے اندر کہا گیا کہ شوگر کو ایکسپورٹ کرو. یہ انہوں نے اپنے پروگرام میں لفظ بہ لفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگر تم اپنے خاندان کے لیے اتنا سا کام نہیں کر سکتے تو تمہاری اس وزارت عظمیٰ کا ہمیں کیا فائدہ. آپ نے تو اربوں بنا لیے، پہلے بھی بناتے رہے. ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ نے اپنے فائدے کا تو سوچ لیا، اس 25 کروڑ عوام کے فائدے کا بھی کسی کو خیال ہے؟ جو سوال کرتا ہے اس کے اوپر تلوار لٹکا دی جاتی ہے. آپ میڈیا سے ہیں، آپ بتائیے کہ آج کتنی آزادی ہے. آج یہ جو لاکھوں کے اجتماعات ہو رہے ہیں، آپ کو تو آپ کی تو زبان بندی کر دی گئی ہے، مین سٹریم میڈیا پہ کہیں ذکر نہیں آتا. لیکن یہ جو لاکھوں کے اجتماعات ہوئے، لوگ امڈ آئے وزیرستان میں، خیبر میں، باجوڑ میں، تمام آپ کے قبائلی علاقہ جات میں، سابقہ قبائلی علاقہ جات میں لاکھوں کے حساب سے لوگ امڈ آئے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ لوگ کیوں باہر نکل رہے ہیں؟ کوئی آپ نے اس کے اوپر بحث دیکھی؟ یہ ہمارے وجود کا ایک حصہ ہے جو اس وقت سخت کرب میں مبتلا ہے. کوئی ان کی آواز نہیں. لاکھوں کے حساب سے وہ باہر نکل رہے ہیں، روزمرہ کی بنیاد پہ نکل رہے ہیں. بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے، ہماری مائیں بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں. 60% پاکستان میں اس وقت مغرب کے بعد اور کئی علاقوں میں عصر کے بعد آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. آپ نے کوئی گفتگو اس کے اوپر دیکھی؟ حکومت کے اندر کوئی دلچسپی دیکھی کہ ہم ان معاملات کو حل کریں؟ ان کی تمام تر دلچسپی چینی اور چینی کے ذریعے اربوں بنانے میں تو ہے، لیکن عوام کے مسائل کے بارے میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں. تو یہ تمام صورتحال جو اس وقت ملک کے اندر ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک چلانے کے لیے فارم 47 کے ذریعے ایک ناجائز حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے بہترین موقع ہے. اس میں ہم صاف نیت کے ساتھ اپنا موقف عوام کے سامنے آپ کے ذریعے رکھتے بھی رہیں گے. جو اس ضمن میں ہماری ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری بھی ہم پوری کریں گے. پرامن طریقے سے سڑکوں پر بھی بیٹھیں گے، پرامن طریقے سے احتجاج بھی کریں گے. اور اگر ریاست اس کے ریاکشن میں ہم پر کوئی حملہ کرتی ہے، جس طرح جو ریاست کی، جو ہماری پولیس کی، دیگر اداروں کی جو ایک تاریخ بن چکی ہے، ہم تب بھی آگے سے آپ سے نہیں لڑیں گے. ہم چپ کر کے وہ ڈنڈا تو کھا لیں گے، اپنے سروں سے وہ بہتا ہوا خون اس قوم کے سامنے رکھ دیں گے کہ ہم آپ کے حقوق کے تحفظ کے لیے، اس ملک کی اکائیوں میں امن قائم کرنے کے لیے ہم باہر نکلے ہیں. ہمارے ذمہ جو قربانی چاہیے ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ملک کم از کم ان نالائق حکمرانوں کا اب متحمل نہیں ہو سکتا. بہت بہت شکریہ. ابھی جو فیصلہ ہوا اسپیشل سیٹس کے حوالے سے، اگر پاکستان کے اندر جمہوریت نام کی کوئی چیز ہوتی تو یہ اسپیشل سیٹس جن کا حق تھا ان کو نہیں دی گئی، اور جن کا حق نہیں بنتا تھا ان کو دی گئی. اور میرے خیال میں جمہوری ممالک کی تاریخ میں یہ ایک بالکل حیران کن فیصلہ ہے، حیرت میں ڈالنے والا ہے. اور کسی پارٹی نے جو دوسرے ہیں انہوں نے مذمت نہیں کی، ان گاؤں میں دے دو. یہ ایسے ہی ہے جیسے لوگوں کو مردار کھانے کی عادت جب پڑ جاتی ہے. مردار سے ویسے بو آتی ہے، تعفن آتا ہے نا، لیکن جب مردار کھانے کی عادت ہو جائے جن حیوانوں کو، پھر کوئی بو بھی نہیں آتی اس سے. یہ تعفن تھا اس کے اندر. یہ جمہوریت کی گویا سمجھے لاش بنائی ہے، اس کو مردہ لاش بنا دیا ہے. صورت حال یہ ہے کہ اور لڑ رہے ہیں آپس میں، یہ ہمیں دو، یہ ہمیں دو، یہ ہمیں دو، اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ ہماری 2-3 اکثریت ہو گئی ہے سینٹ میں بھی، ادھر بھی. میرے خیال میں یہ گنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ، پاکستان کی سالمیت کے ساتھ. لہٰذا جیسے محمود خان صاحب جو تحریک تحفظ پاکستان کے سربراہ ہیں، انہوں نے فرمایا ہم پورے پاکستان میں انشاءاللہ العزیز
موومنٹ چلائیں گے، اور پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، اور وہ لوگ جو مسنگ پرسن ہیں ان کے لیے، جن کی منرلز ہیں ان کے لیے، مہنگائی کے خلاف، کسانوں کے حق میں، مزدوروں کے حق میں اس ملک کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ محمود خان صاحب نے ایک دن کہا، مجھے ان کا جملہ یاد ہے، آپ آئے جن کے منرلز ہیں بلوچستان میں جائے، انہیں کہ جی 20%، 25%، 30% آپ کا ہے، پھر اس کے بعد کوئی مسئلہ اٹھا گیا ہے تو پھر ہم بات کریں گے ان کے ساتھ۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اتنے سالوں سے آپ نے آپریشن کیے ہیں، اس کا رزلٹ بہتر نکلا ہے۔ بلوچستان میں کب سے آپریشن، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے آپریشن ہو رہا ہے۔ ابھی خیبر پختونخوا کے جو فاٹا کے علاقے تھے وہاں آپریشن، کب سے آپریشن ہو رہا ہے، اس کا کیا رزلٹ نکلا ہے، بد سے بدتر ہوتا چلا گیا۔ اس لیے اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارا سوشل کنٹریکٹ ہے وہ بہت مقدس ہے، جو ہمیں یونائٹ رکھتا ہے، اکٹھا رکھتا ہے، ایک شیلٹر دیتا ہے اکٹھے زندگی گزارنے کا، اور اس میں سب کی اتفاق رائے ہے۔ اگر وہ متنازع بن گیا اور لوگوں کا اعتماد اس سے اٹھ گیا، پھر کون سی چیز ہمیں اکٹھا رکھے گی ادھر پاکستان میں؟ بنگال کے لوگ ایک قوم تھے، جدا ہو گئے، ایک ملک بن گیا، یہاں کئی ملک بن جائیں گے خدا نہ خواستہ۔ جب ایک اکٹھا رکھنے والی چیز ہی نہیں ہوگی تو پھر آپ کس طرح سے اکٹھا رکھیں گے سب کو؟ گولی سے لوگ اکٹھے نہیں رہ سکتے، ذہن میں رکھ لیں، ہارڈ پاور، گولی کی طاقت سے چند روز تو آپ لوگوں پر مسلط رہ سکتے ہیں، لیکن یہ زیادہ طولانی نہیں ہو سکتا۔ گولی والے ہمیشہ ہارتے ہیں، ہمیشہ ہارتے ہیں، اور عوام جیتتے ہیں۔ اس لیے ہم اٹھے ہیں، پاکستان کے عوام کے ترجمان ہیں، سچائی کے ساتھ بات کریں گے اپنے ملک کی بہتری کے لیے۔ جیسے خان صاحب نے کہا ہے، ہماری کسی سے جنگ نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے، ذاتی اختلاف نہیں ہے، ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں مسئلہ نہیں ہے، آواز ہے، آواز اٹھا سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، باہر نکل سکتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ سے کہتے ہیں، انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ انتہائی عاقلانہ زبردست اسٹریٹجی کی حامل جدوجہد ہوگی، اور اس میں انشاءاللہ العزیز ہم آگے بڑھیں گے۔ خان صاحب شاید ایک بات ذہن میں نہیں رہی 5 اگست کے حوالے سے، اگر آپ کر دیں تو بہتر ہے، لہذا 5 اگست کا بھی پروگرام خان صاحب بھی اناؤنس کر دیں گے یا راجہ صاحب۔ ہم اس دن بھی پورے پاکستان کے اندر تحریک تحفظ عیان پاکستان، پورے پاکستان میں لوگ اپنے اپنے تئیں احتجاج بھی کریں گے، قانونی آئینی ہوگا، اب کسی کو پتھر نہیں ماریں گے، کوئی گراؤ جلاؤ نہیں ہوگا، اور فاشسٹوں والا اگر رویہ اپنایا گیا تو اس کی ذمہ داری پھر ساری حکومت کے اوپر ہوگی۔